ملتمس ہوں محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب آستانہ عالیہ حسین آباد شریف کہ وہ آئیں اور حسین صاحب کا کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس اماما صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے جو ایام سعادت اور ایام خوشی چل رہے ہیں، مولا غازی کی ولادت، امام حسین پاک کی ولادت، امام زین العابدین پاک کی ولادت، یہ ساری عیدوں کی مبارکیں اپنی جبین نیاز جھکا کے ہر اس سنگی کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ جس کے سینے میں علی بستا ہے۔ اور بہت ہی پیارے بھائیوں کے حکم سے میں چند جملے اس خوبصورت منظر کو شیئر کرنے کے لیے جو ان عیدوں سے نصیب ہو رہا ہے، آپ تک پہلا فقرہ ان لفظوں میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ مبارک ہو علی والو ولادت مولا غازی کی، مبارک ہو علی والو ولادت پیر غازی کی۔ اور حسین صدقہ میں آنے والوں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حسینی فوج کا صحرا قیادت پیر غازی کی۔ اور جواد بھائی یہی ہیں ثانی حیدر، یہی ہیں ثانی حیدر، انہی سے ہیں ڈرے لشکر، یہی ہیں ثانی حیدر، انہی سے ہیں ڈرے لشکر، یزیدیت بھی مانے ہے بصالت پیر غازی کی۔ اور جدا وہ ایک لمحہ بھی نہیں شبیر سے ہوتے، جدا وہ ایک لمحہ بھی نہیں شبیر سے ہوتے، جہاں بھر میں مسلم ہے مودت پیر غازی کی۔ اور بڑی تشنہ لبی میں بھی نہیں ایک گھونٹ تک پیتے، بڑی تشنہ لبی میں بھی نہیں ایک گھونٹ تک پیتے، وفا کی سلطنت میں ہے سیادت پیر غازی کی۔ اور یہی قمر بنی ہاشم، اگلے فقرے پہ اگر آپ کا ذوق تازہ نہ ہوا تو مجھے اپنے فیصلے پر ضرور افسوس ہوگا، یہی ہیں یہی قمر بنی ہاشم، یہی صفین کے حاکم، یہی قمر بنی ہاشم، یہی صفین کے حاکم، نبی کے دین کو دم دم
हिमायत पीर गाजी की, नबी के दीन को दम दम हिमायत पीर गाजी की। और मेरे साथ इस दुआ में उम्मीद में शामिल हो जाएं वो आखिरी बंदे से लेके जितने अहबाब हाजिर हैं कि हमें भी मशहदी होगी अता बाबुल हवाइज से, हमें भी मशहदी होगी अता बाबुल हवाइज से, क्योंकि हर एक मंगते को भर देना हयादत पीर गाजी की। और तरतीब के साथ आ रहा हूँ, अब गाजी के मुर्शिद की भी आमद है, तो उनका जिक्र न किया जाए तो फिर तो बेगैरती के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो अब ये पंजाबी है, अब आप पंजाब के मरकज़ में बैठे हैं और उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ख़ास कैफियत नसीब होंगी और यकीनन आपकी मोहब्बतों में इजाफ़ा होगा। सुने किबला, यजीदा घर पिया मातम। मैं किसी मकतबे फ़िक्र की तो बात नहीं कर रहा। यजीदा घर पिया मातम, अली दे घर हुसैन आया। जारी है आज तक यजीदा घर पिया मातम, क्यों? अली दे घर हुसैन आया, जहां दी सैन दा प्यारा नबी दा नूरे ऐन आया। यजीदा घर पिया मातम, अली दे घर हुसैन आया, जहां दी सैन दा प्यारा नबी दा नूरे ऐन आया। और फिक्रा सुने कि क़यामत तक लई बातिल, क़यामत तक लई बातिल भजा देना है जिस सैयद, क़यामत तक लई बातिल भजा देना है जिस सैयद तरे शाबान दी शब नू इबादत दा ओ ज़ैन आया। और बिल्कुल ये बात बड़ी मन से कह रहा हूं कि नहीं ये मशहदी खाली, नहीं ये मशहदी खाली, सवाली कोई ज़हरादा। नहीं है मशहदी खाली, सवाली कोई ज़हरादा, ओ भर के जोड़ियां आया जेड़ा इस दर तो लैन आया। वो भर के जोड़ियां आया जेड़ा इस दर तो लैन आया। और आखिरी फिक्रा इस मनकबत का सुने कि अली दा लाल आया है, बड़ा लजपाल आया है। अली दा लाल आया है, बड़ा लजपाल आया है। गदाओ आओ इस दर ते, गदाओ आओ इस दर ते, ये सारे जग नू देन आया। ये सारे जग नू, ते सारे जग विच फिर अपने भी शामिल नो ते पराए भी शामिल नो। ते इस चीज़ का नाम है कि हुसैन मुसलमान दा निरा बन के नहीं आया, हुसैन सब दा बन के आया है। बस इसी पर दो जुमले और मेरी गुफ्तगू शुरू। आज का उन्वान है हुसैन। माशाल्लाह बहुत सबका कहते हुए भी बड़े थोड़े लोग बोले हैं। हुसैन, माशाल्लाह हुसैन। इस पर जरा समात फरमाएं। हुसैन मरकज रहमत है। पिशब साहब जी जी, हुसैन मरकज रहमत है, नूर रब का है। हुसैन मरकज रहमत है, नूर रब का है। आज की बज़्म और हर बाज़मीर का ये ऐलान है, हुसैन मरकज रहमत है, नूर रब का है। कसम खुदा की, फिक्री तौर पे अगर वक्त मिला तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो आप गौर करेंगे तो आपको खुद रास्ता नजर आएगा। हुसैन मरकज रहमत है, नूर रब का है। और इस वक्त पूरी कायनात में हुसैन नुक्ता-ए वहदत है।
مرضی ہے آپ چپ کر گئے. حسین مرکز رحمت ہے, نور رب کا ہے. ادھر پٹی باندھ کے نہیں, ادھر سے کھول کے دیکھ تو تیرا ضمیر بول کے کہے گا کہ حسین نقطہ وحدت, حسین سب کا ہے. حسین نقطہ وحدت, حسین سب کا ہے. کیوں؟ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نواسہ رسول ہے, اس لیے بھی نہیں کہہ رہا کہ سیدہ زہرا کا لال ہے. جس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حسین سب کا ہے, میں یہی فکر دینا چاہتا ہوں, جہاں بھی ظلم مخالف, جہاں بھی, اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ اسلامی ملک ہو, کرسچن کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, بدھزم والے ہوں, سکھزم والے ہوں, جہاں بھی ظلم مخالف حمایت حق میں, جہاں بھی ظلم مخالف حمایت حق میں کوئی بھی ذات اٹھے گی, کوئی بھی ذات اٹھے گی, یہ پیر سب کا ہے. کوئی بھی ذات اٹھے گی, یہ پیر سب کا ہے. اور یہ بات تو سچی ہے, اپنے بھی مانتے ہیں, غیر بھی مانتے ہیں کہ ازل سے تا با ابد خیر و شر مقابل ہیں. قرآن نے بھی کہا, ستیزہ کار اقبال کہہ گیا, ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی, اما شاکرن اما کفورا بالشر والخیر فتنہ. تو یہ بات ذرا سنیں, ازل سے تا ابد خیر و شر مقابل ہیں, لیکن یہ بھی ماننی پڑے گی کہ شروع سے یہ کام آ رہا ہے, مگر جہان میں ڈنکا, ہائے ہائے, مگر جہان میں ڈنکا اسی کے ڈھب کا ہے. حسین نقطہ وحدت, حسین سب کا ہے. اور کسی مسلک مذہب کی بات نہیں, ایک انسانیت کی بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حسین نام ہے ہر روشنی کے سورج کا. حسین نام ہے ہر روشنی کے سورج کا. اور یزید خاص اشارہ اندھیری شب کا ہے. اور الحمدللہ میرے حالات آپ سب کے سامنے ہیں, لیکن میں تشکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے مشہدی ڈرتا کبھی یزیدوں سے, نہیں ہے مشہدی ڈرتا کبھی یزیدوں سے, کہ میرے خون میں جذبہ اسی نسب کا ہے, کہ میرے خون میں جذبہ اسی نسب کا ہے. میں اچھی بھلی تقریر کرنے آتا ہوں, لیکن کچھ آپ مجھے پابند کر دیتے ہیں کہ تو شعر ضرور سنا, تو اس لیے مجھے یہ کہنے پڑتے ہیں. میں بغیر کسی تمہید کے, چونکہ آغا صاحب کا کلیدی خطاب ہونا ہے, بغیر کوئی ایک مرحلہ بھی ضائع کریے, میں اس فکرے پر آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ 4-5 گھنٹے ہو گئے, سب نے کہا حسین سب کا ہے, حسین سب کا ہے, حسین سب کا ہے. بشپ صاحب, سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پوری کائنات اس نقطے پہ آ کے رک گئی ہے کہ حسین صرف شرق اور غرب کا نہیں, حسین سب کا ہے. بات تو سوچنے والی ہے. نعرہ لگا دینا اچھی بات ہے, لیکن جب بات چلے تو پھر بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں صرف یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر کیا ہے. بشپ صاحب بھی کہہ رہے تھے حسین ہمارا ہے, علامہ اویسی صاحب بھی کہہ رہے تھے ہمارا ہے, وہ بھائی سردار صاحب بھی یہی فرما رہے تھے, وہ بھائی پنڈت صاحب بڑی خوبصورتی اور سر کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ حسین ہمارا ہے. اور الحمدللہ جواد نقوی اور شمس الرحمان مشہدی سانس سانس سے کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ پوری کائنات اس نقطے پہ متفق ہو گئی ہے کہ حسین سب کا ہے, حسین. تو قبلہ اس حوالے سے میری چونکہ ایک پہچان ہے, اور میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ذکر پنجتن کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں, اس سے بہتر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں. تو آج کی اس محفل میں بھی میں 5 ایسی امام پاک کی سیرت کی عظمتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی باضمیر, چاہے وہ کسی مسلک میں ہو, وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حسین کے ساتھ تعلق نہیں, وہ یہ کہنے پر موجود ہے اور مجبور ہے
کہ حسین رب کا ہے اور حسین سب کا ہے۔ آئیے بغیر کسی تفصیل کے اور بغیر لمبی بات کے کیا وجوہات ہیں، حسین سب کا کیوں ہے؟ اب اگر صرف توحید کے تصور کی بات کریں تو اس میں تو ہم میں اور ان میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کریں تو ان میں بہت سے اختلافات۔ اصل میں قبلہ حسین پاک کی سیرت میں 5 چیزیں اور 5 اعلیٰ صفات ایسی ہیں جس نے حسین کو صرف مذہب کا رہنما نہیں رہنے دیا، ان صفتوں نے حسین کو قیامت تک آنے والی انسانیت کا رہنما بنا دیا ہے۔ آپ سنیں گے نا یہ میری بات، مذہب کے رہنما کے طور پر حسین کو ثابت کرنا ہوتا تو پھر بشپ صاحب کو بلانے کی نہیں ضرورت تھی، پھر سردار صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر کافی تھے میں اور جواد نقوی۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم حدیثیں پڑھتے، ہم ائمہ کے اقوال پڑھتے، حسین کا مذہبی رہنما ہونا، اسلام کا لیڈر ہونا، یہ تو ثابت کرنا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے اس نواسے کو 5 ایسی صفات بخش دی ہیں کہ جن کی وجہ سے اپنے کیا غیر کیا آدم کی جتنی نسل ہے اس ساری نسل کی رہنمائی کے لیے حسین ایک کامل رہنما کے طور پہ سامنے آ جاتا ہے، تبھی کہا جاتا ہے کہ حسین سب کا ہے۔ تو میرے پاس تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں، پہلی صفت حسین بادشاہ کی سیرت سے جو ملتی ہے کہ جس کو عیسائی بھی مانے بغیر نہیں رہتا، جس کو سکھ بھی ماننے پر مجبور ہے، ہندو بھی ماننے پر مجبور ہے، مسلمان تو ویسے ہی ماننے پر مجبور ہے، بلکہ وہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ نو فیتھ، جو عقیدہ نہیں رکھتے، مذہب نہیں رکھتے، قبلہ اصول کی بات ہے، یہ ایسی صفت ہے تیرے حسین میں کہ جو عقیدہ کوئی بھی رکھتے ہیں وہ بھی حسین کو رہنما مانتے ہیں، جو نہیں عقیدہ رکھتے اس صفت کی وجہ سے وہ بھی حسین کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ وہ کون سی صفت ہے؟ لکھ لیں اپنے سینے میں، اور یہ آج کا لنگر آپ وصول کر کے لے جائیں۔ محنت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اس محنت کو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا دوں۔ پہلی صفت جس کی وجہ سے حسین اسلام کا رہنما نہیں، صرف اسلام پوری انسانیت کے لیے بہترین مذہب ہے، لیکن یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے علی کا لال صرف مسلمانوں کا رہنما نہیں بنا بلکہ پوری انسانیت کا رہنما بن کے سامنے آیا ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو گئی ہو تو میں گنوا دوں وہ صفت۔ پہلی صفت جس کی ضرورت ہے بھائی کو بھی، بھائی کو بھی، بھائی کو بھی، اور وہ صفت حسین سے ملتی ہے، وہ صفت ہے کہ ظلم کے خلاف انتہائی حد تک پہنچنا اور پھر قدم پیچھے نہیں ہٹانا، اپنے قدم پر ہی آخری سانس بھی قربان کر دینا۔ اب یہ ایک ایسا مشن ہے جس کی جتنی مسلمان کو ضرورت ہے اتنی ہی عیسائی کو بھی ضرورت ہے، اتنی ہی ہندو کو بھی ضرورت ہے، اتنی ہی جناب علی سکھ کو بھی ضرورت ہے۔ واحد سیرت تجھے حسین کی ایسی ملے گی کہ آواز ظلم کے خلاف اٹھائی اور اتنے جذبے اور اتنی غیرت اور اتنی استقامت کے ساتھ اٹھائی کہ ظلم نے سارے حربے آزما لیے کہ یہ پیچھے ہٹے، آواز کمزور ہو جائے، اس کی صدا کمزور ہو جائے، تحریک کمزور ہو جائے، لیکن حسین نے سب کچھ لٹانا تو منظور کیا ہے، ظلم کے خلاف آواز کو دبانا منظور نہیں فرمایا ہوا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی ظلم کے خلاف بات اٹھے گی، کوئی ظلم کے خلاف اٹھنے کی سوچ رکھے گا، ارادہ رکھے گا، بلا شبہ جب وہ دیکھے گا تو اس حوالے سے اسے کمال کا نام علی کے لال کا نظر آئے گا۔ ابھی نیلسن منڈیلا کی وہ خوبصورت بایوگرافی چھپی ہے، اس نے کہا جب میں جیل گیا ہوں نا، جیل تو کئی دفعہ مجھ پر مشکل مرحلات آتے تھے، میں سوچتا تھا بیٹھ جاؤں، اپنی تحریک سے پیچھے ہو جاؤں، اپنے نظام سے پیچھے ہو جاؤں اور گزارا کر لوں، میں چھٹی لے لوں، جیل سے نکل جاؤں گا۔ کہتا ہے پھر ہوتا کیا تھا جب میرا ارادہ متزلزل ہوتا کہ نہیں بھائی کمپرومائز کر لیتا ہوں، جیل سے تو چھٹی ہو جائے گی، تو
تو مجھے فوراً حسین ابن علی کی ذات سامنے آ جاتی تھی، اور میں دیکھتا تھا کہ جس نے ایسے مراحل میں پیچھے نہیں ہٹا، اتنے مصائب میں، مجھے تو ابھی جیل آئی ہے، کون سی مصیبت ہے؟ تو قبلہ پہلی صفت یہ ہے، ظلم کے خلاف ایسی آواز اٹھانا کہ ظلم جتنے بھی حربے آزما لے وہ ہار جائے اور یہ سچی آواز ہمیشہ کے لیے چھا جائے۔ یہ پہلی سیرت کا سبق ہے جس کو ہر اپنے کو بھی ضرورت ہے، غیر کو بھی ضرورت ہے، مسلم کو بھی ضرورت ہے، نان مسلم کو بھی ضرورت ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے حسین سب کا کہلانے کا صحیح حقدار ہے، وہ حسین کی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ بلا شبہ ظلم کے تو خلاف اٹھی ہے، لیکن دوسرا اہم ترین پہلو، لوگ ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں لیکن حق کا قیام نہیں چاہتے۔ حسین کی سیرت کا دوسرا بڑا پہلو ہے کہ حسین نے یہ جتنی قربانی کی ہے، پیسے کے لیے نہیں معاذ اللہ، جائیداد کے لیے نہیں معاذ اللہ، کسی اور فائدے کے لیے نہیں معاذ اللہ، سچ پوچھئے تو ہم لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکے، حسین کی ساری قربانی حق کے قیام کے لیے ہے، عدل کے قیام کے لیے ہے۔ عدل ایک ایسا لفظ ہے جو میں سمجھوں گا کہ میرے جو اندر والی سوچ ہے اس کو واضح کر جائے گا۔ حضور داتا صاحب غریب نواز نے ظلم اور عدل کی جو تعریف کی، ذرا سوچ لے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی نامناسب جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہے، اور کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ پہ رکھ دینا یہ عدل ہے۔ حسین نے کائنات کو بتایا کہ انسانیت کی قیادت بدماشوں کے حصے میں نہیں آنی چاہیے، انسانوں کی قیادت جب بھی آنی چاہیے یہ شریفوں کے حصے میں آنی چاہیے، انسانیت والے لوگوں میں آنی چاہیے۔ نظام حق اور نظام عدل کے قیام کے لیے، انصاف کے نظام، جسٹس کے نظام کے قیام کے لیے حسین پاک کی یہ قربانی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا عیسائی معاشرے کو جسٹس کی ضرورت نہیں؟ کیا ہندو معاشرے کو انصاف کی ضرورت نہیں؟ کیا سکھ معاشرے کو انصاف کی ضرورت نہیں؟ تو اب جب بھی جہاں بھی کوئی انصاف کی تحریک چلے گی، جب وہ غور کرے گی تاریخ میں، ہسٹری میں، تو اسے پہلا نام حسین ابن علی کا نظر آئے گا۔ اس لیے وہ ہندو ہوگا تب بھی کہے گا حسین میرا ہے، سکھ ہوگا تب بھی کہے گا حسین میرا ہے، کیونکہ اسے وہاں سے لنگر وصول ہوگا کہ جسٹس کے لیے لڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انصاف صرف تقریروں سے نہیں مل جاتا یا صرف جلسوں سے نہیں مل جاتا کہ بندہ کہے جی میں تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہوں تو انصاف ہو جائے گا، یا انصاف فورم بنا لیا ہے تو انصاف ہو جائے گا۔ نہیں، حسین جیسی معتبر ہستی کو بیٹے قربان کرنے پڑتے ہیں، بھائی قربان کرنے پڑتے ہیں، پھر نظام انصاف کے قیام کے لیے معتبر آواز کائنات کے سامنے آتی ہے۔ اب تیسرا نقطہ، حسین سب کا کیوں ہر کوئی کہتا ہے قبلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کمال کی صفت جس کو اکثر ہم اپنی مجالس میں بھی نہیں بیان کرتے، محفل میں بھی نہیں بیان کرتے، اللہ نے حسین پاک کو وہ دی تھی۔ حسین پاک کی سیرت جو ہے وہ رشتوں کے، تقدس کے احیاء سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بیوی کیا ہے۔ یزیدیت صرف ایک کردار کا نام نہیں، یہ سوچ کی تباہی کا نام ہے۔ اس ظالم نے رشتوں کا تقدس ختم کر دیا، بہن کو بیوی کی طرح ٹریٹ ہونے لگا، جو سوتیلی ماں ہے اس کے ساتھ نکاح کے تصور آنے لگے۔ حسین کا جو تیسرا بڑا کمال ہے وہ رشتوں کے تقدس کو قائم کرنا ہے۔ اب کوئی مذہب ایسا نہیں جو بہن کو بہن نہ سمجھتا ہو، بیٹی کو بیٹی نہ سمجھتا ہو، اور ماں کو ماں نہ سمجھتا ہو۔ اب جس نے بھی قیامت تک بیٹی، بہن، ماں کے تقدس کے لیے رہنمائی لینی ہے، اسے تیرے امام کی سیرت سے مل جاتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی کہتا ہے کہ حسین سب کا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ رشتوں کا تقدس بھی پھر صرف اخبار میں اشتہار دینے سے نہیں آ جاتا کہ فحاشی کے خلاف دن منا دو، بدماشی کے خلاف دن منا دو۔ یہ بڑے مقاصد ہیں، اور بڑے مقاصد بڑی قربانیاں مانگتے ہیں۔
حسین نے جو لال قربان کیے ہیں قسم خدا کی تیری بہن کے تقدس کے لیے قربان کیے، میری ماں کی حیا کے لیے قربان کیے ہیں۔ آج جب تیری بیٹی تیرے سامنے آئے، مذہب کوئی ہو تیرا، مسلک کوئی ہو تیرا، اگر بیٹی دیکھ کے تیرا سر جھکے اور سوچے یہ میری بیٹی ہے، ماں آئے تیرے سامنے، تو تحریم کے لیے اس کی حرمت کے لیے سر جھکائے تو اور کچھ کر نہ کر، پہلے علی اکبر کے بابا کو سلام کر، اس لیے کہ تیری ماں کو ماں کا مقام اس نے دلوایا ہے، بہن کو بہن کا مقام اس نے دلوایا ہے۔ چوتھا سبق جس کی وجہ سے حسین مسلمانوں کا نہیں، حسین سب کا ہے، وہ یہ ہے کہ حسین پاک کی سیرت جس چیز سے ہر لمحہ عبارت رہی، صرف کربلا نہیں، کوفہ میں ہو، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، اس چیز کا نام ہے استقامت۔ کیا نام ہے جی اس کا؟ اپنے موقف پر قائم رہنا۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ کبھی وہ ڈر کی وجہ سے اپنے موقف سے ہٹاتا ہے، اور اکثر تو بیچارہ پاؤنڈ ریال کے لالچ کی وجہ سے ہٹاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور جو انسان استقامت نہیں حاصل کر سکتا مفتی صاحب، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے مشن نہیں مل سکتا، مقصد کبھی بھی استقامت کے بغیر نہیں مل سکتا۔ وہ حادثہ تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو سکتا۔ حسین سب کا اس لیے ہے کہ قیامت تک اب اگر کسی نے استقامت کا سبق حاصل کرنا ہے تو اسے پورے اوج پر جو کردار نظر آتا ہے وہ حسین ابن علی کا کردار نظر آتا ہے۔ کون بتاؤ بادشاہی تک کی آفر کی گئی، اور کون سا ڈر نہیں دکھایا گیا؟ بیٹے حضرت ذبح کر دیے گئے، پانی بند کر دیا گیا، مسافری میں پکڑا گیا، ہر چیز، ڈر بھی اخیر کا، لالچ بھی اخیر کا۔ لیکن صدقے جاؤں زہرا کے لال پہ، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی موقف سے پیچھے ہٹا۔ ابھی اویسی صاحب نہیں کر رہے تھے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ بھئی موقف سے ہٹانا چاہتے تھے، وہ نہیں ہٹا، باقی جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر گئے۔ آخری اور پانچویں بات کہ جس کی وجہ سے حسین سب کا ہے، میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، اور یہ نقطہ وحدت بن گیا ہے، نقطہ اتفاق بن گیا ہے۔ کائنات انسانیت حسین سے خیرات لینے پر مجبور ہے۔ وہ جو پانچویں صفت امام حسین کی ہے، کائنات پوری جس سے خیرات لے رہی ہے، جس سے سبق حاصل کیا جا رہا ہے، اور جس سے سبق حاصل کیے بغیر کسی صورت میں انسان کے لیے کامیابی نہیں ہوتی، اس کے لیے فلاح نہیں ملتی، اس کو نجات کا راستہ نہیں ملتا۔ وہ خوبصورت سبق حسین کا یہ ہے کہ مشکلات میں بھی اگر آپ پر حد درجہ تکلیفات بھی آ جائیں، پھر بھی اپنی بہتری کا اتنا نہیں سوچنا جتنا دوسرے کی بہتری کا سوچنا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا دل تازہ ہو جائے گا۔ وہی حر جس نے راستہ بند کیا تھا، وہی لشکر جنہوں نے پابند اور قیدی بنایا تھا، جس وقت انہیں پانی کی ضرورت پڑی ہے تو سوچنے والوں جو اتنے شدید دشمن ہیں انہیں پانی کی ضرورت پڑی ہے تو یہ کردار حسینی ہے نا، کہا ہم تھوڑا پی لیں گے، پہلے انہیں پانی مہیا کر رہو۔ مجھے بتاؤ تاریخ میں ایسی کہاں سے مثال ملتی ہے؟ جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے، لیکن دوسروں کی بہتری سوچنا یہ وہ کردار حسینی ہے۔ خدا کی قسم یہ ہر مذہب کا اصول ہے، ہر مذہب کہتا ہے دوسروں کی بہتری سوچو، اور اس کے لیے نمونہ اگر دیکھنا ہے تو پھر کمال کا نمونہ حسین ابن علی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ 5 اعلیٰ ترین صفات ہیں میرے امام کی، جن کی ضرورت مسلمان کو بھی اتنی ہے، عیسائی کو بھی اتنی ہے، سکھ کو بھی اتنی ہے، ہندو کو بھی اتنی ہے۔ یہ کوئی پیسے کے لالچ میں یا میری محبت میں یا کسی ادارے کی محبت میں نہیں آئے بیٹھے۔ ایک مذہب والے کو آپ جو مرضی کہہ لو، سب کچھ کر لیتا ہے، اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹتا،
اپنی تقدس مآب ہستیوں کے علاوہ دوسروں کی تعریف نہیں کرتا. یہ بشپ آئے ہیں کراچی سے, وہ سردار صاحب آئے ہیں. اصل وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی باضمیر غور کرتا ہے نا تو اسے حسین رہنما کے طور پر ہی نظر آتا ہے. ان صفات کی خیرات اسے اس سے نصیب ہوتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں سارے کہ حسین پر تمہارا اجارہ نہیں ہے, حسین سب کا ہے. اس لیے کہ حسین کی سیرت سے خیرات صرف مسلمانوں کو نہیں ملی, حسین کی سیرت کی خیرات سارے انسانوں کو ملی ہوئی ہے. جو جو انسان ہے اس کا قائد حسین ہے. ہاں, درندوں کی بات نہ میں نے پہلے کبھی کی ہے نہ آج کر رہا ہوں. آج بھی گفتگو کا نچوڑ یہی ہے, حسین انسانوں کا قائد ہے, درندوں کا قائد. توجہ نہیں کی آپ نے, درندوں کا قائد کن کا قائد ہے؟ ماشاءاللہ, کن کا قائد ہے؟ میں کچھ کہوں نہ کہوں, میری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہو جائے گا کہ درندے چاہے 2 ٹانگوں والی شکل میں ہوں یا 4 ٹانگوں والی شکل میں ہو, وہ آج بھی حسین کے قریب نہیں آتے. اور انسان چاہے عیسائیت میں ہوں, ہندو مت میں ہوں, وہ حسین کے دروازے پر اپنا دامن خیرات ضرور پھیلا کے رکھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں حسین بادشاہ کی سچی سچی غلامی اور سچی سچی محبت نصیب فرمائے. منتظمین کو مبارکباد, قبلہ آغا صاحب کو مبارکباد, اور ہر حاضر کو مبارکباد, اس نیت کے ساتھ کہ آپ حسین کی عظمت کا یہ پیغام لے کے جائیں اور پھر اس کو سینے میں رکھ کے اپنا ظاہر بھی مزین کریں, اپنا باطن بھی معین کریں. وآخر دعوانا